अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के हालात तो हम सबको मालूम है, लेकिन इससे ज़्यादा इस वक्त गंभीर सूरत हाल फ़लस्तीन में है। जिस अंदाज में हर रोज़ सैकड़ों अफराद, सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी तब्दीली दुनिया भर में देखने में आ रही है, और वो है कि किस तरह हुकूमतें एक तरफ चली गई हैं, वो इसराइल की हिमायत में रह गई हैं, जबकि यूरोप भर में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में हर तरफ एहतजाजी जुलूस हो रहे हैं फ़लस्तीनियों की हिमायत में। अब ये हमारा आज का मौजू है। इसके साथ पाकिस्तान की सूरत हाल पे भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमें फिर ज्वाइन किया है औरिया मकबूल जान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम औरिया भाई। वालेकुम रहमतुल्लाह जी, क्या हाल है? जी बिल्कुल जी, ठीक ठाक। बस मैं पूछना यही चाह रहा था, हम प्रोग्राम इसी से शुरू करते हैं कि ये क्या बात है कि पहली मर्तबा गुज़िश्ता 40-50 बरसों में जो बड़े मुल्कों की हुकूमतें हैं वो एक तरफ नज़र आ रही हैं, यानी जो एग्रेसर है, गासिब है इसराइल, उसकी हिमायत में ख़ुद असला लेके बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक पहुँच गए, जबकि दूसरी तरफ उनके अवाम, बरतानवी अवाम, उनकी कई किलोमीटर पे मुश्तमिल तवील एक लाइन थी एहतजाजी मुजाहरे की लंदन में। तो ये क्या वजह है, ये डिसकनेक्ट क्यों पैदा हो गया है हुकूमतों और अवाम के दरमियान? साहब, ये तो डिस्कनेक्ट पहले से था। आपको शायद याद होगा कि जिस वक्त इन्होंने फैसला किया था अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बगैर इराक पे हमला करने का, तो 87 शहरों में जुलूस निकले थे, और सबसे बड़ा जुलूस जो था वो लंदन में निकला था। और लेकिन उसके बावजूद भी टोनी ब्लेयर ने ये फैसला किया था कि हमने एक रिपोर्ट है हमारे पास कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और वो चला गया था और बाद में माफी भी मांगी। ये एक बहुत बड़ा, लेकिन जिस चीज की मुझे हैरत हुई है कि वो सबसे पहले ब्रुकलिन के ज्यूज बाहर निकले हैं, और उनके जो बेसिक नारा था कि नॉट इन आवर नेम, कि हमारे नाम पे कत्ल मत करो, तुम जो मर्जी करने चाहते हो वो करते रहो, तो वो ये तुम हमारे नाम पे क्यों कत्ल करते हो। दूसरी एक सीरियस किस्म की जो गुफ्तगू इजराइल के अंदर शुरू हुई है वो बड़ी खौफनाक है, और वो जो सोलोमन की सीरीज की किताब आपने शायद देखी होगी, कि जिसमें उसने कहा है कि ये जितने भी लोग हैं इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो बनी इसराइल से तल्लक रखता हो। कहता है कि रोमन्स ने बिल्कुल एक मिथ बनाई हुई है कि रोमन्स ने इनको निकाला था और ये डायस्पोरा में चले, इनकी अक्सरियत नहीं रही थी, बहुत कम गए थे, और ये जो लोग यहाँ पर आबाद हुए हैं इनका इस सरजमीन प्रॉमिस लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारे के सारे अश्कनाजी कन्वर्टी ज्यूज हैं जो कि ज़ायनिज़्म में बिल्टअप हुए, और उसके बाद वो यहाँ पर सारे यूरोप से आके आबाद हुए। तो ये एक तो कहता है वो बेसिक थ्योरी गलत है, और दूसरा वो कहता है ये यरूशलेम कभी भी प्रॉमिस लैंड का हिस्सा नहीं रहा, केनान का बात। ये बड़ी सीरियस गुफ्तगू है जो इजराइल के अंदर हो रही है, और इजराइल के अंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गई है पूरी की पूरी उनकी जो मेजॉरिटी है। एक वो हैं कि जो समझते हैं कि हमने एक मसाया आना है और हमने मुसलमानों को कत्ल करना है और सब कुछ करना है, और उसके बाद जो है कि मामला जो है ये मुसलमानों को ख़त्म करके ये एक हमने मुल्क बनाना है, दरिया फुरात दरिया। लेकिन अंदर भी रिफ्ट है उसके अंदर, वो जो उन लोगों का आगे फिर जो मशहूर, वो जो आपने शायद अभी पढ़ी हो किताब, जो है जो पैलेस्टीन लेबोरेटरी, वो जो गुफ्तगू है कि वो कहते ये हैं, और उसने बड़ी खूबसूरत किताब है, अभी नाम याद आ जाएगा, ये भी 3-4 महीने पहले ऑस्ट्रेलियन ज्यू है उसने लिखी है। उसने कहा है कि गजा को खासतौर पे उन्होंने रखा यह है कि इसराइल $12 अरब का असला बेच रहा है पूरी दुनिया को, $12.5 अरब का 2022 में असला बेचा है। अब असले दो तरह के बिकते हैं, एक बिकते हैं कि जो कि आर्मी को दिया जाता है, 2 आर्मीज को दिया, टैंक दे दिए, जहाज दे दिए, बाकी चीज। एक वो है कि जो डिक्टेटर खरीदते हैं अपने लोगों को सप्रेस करने के लिए, और वो असला जो है वो इसराइल बेचता है, और वो उसके ऊपर लिखा होता है बैटल टेस्टेड, यानी हमने जो बड़े हथियार हैं वो हमने गजा में टेस्ट करते हैं, और जो छोटे हथियार है वो हम टेस्ट करते हैं वेस्ट बैंक के अंदर। और वो उसने बकायदा उसमें दिखाया कि मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं असला के सेल की, वो बकायदा उसके अंदर वो वीडियोस शामिल करती हैं जो कि गजा के अंदर इस्तेमाल हुई, तो उसके बाद वो जैसे कहते हैं ना वो जहाज से खींची होती हैं वो कैमरे वाली वो वीडियो के, ये देखें हमारा बैटल टेस्टेड जो है, और वो लोग खरीदते हैं। और उसमें खरीदने वाले लोग कौन से हैं? बहरीन है, उसके बाद मराकश है, सऊदी अरेबिया है, आप खुद सोचें कि जो फोन टैपिंग का पेगासस जो है वो पाकिस्तान उनसे खरीदता है। हाँ, ये जो सारी टेपें मरीम नवाज को मिलती।
جی بالکل، دنیا بھر میں اصل میں بھارت اس کا بہت بڑا خریدار ہے. جتنی بھی خریدار ہے. اسمارٹ ٹیکنالوجیز ہیں جو سرویلنس کے لیے جتنا اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے، اور پھر عرب ممالک ہیں ہمارے، اور اسی لیے بعض عرب ممالک نے تو عملاً اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. جو سلامتی جی ہاں کونسل میں قراردادیں پیش ہوئی ہیں، یا تو وہ غیر حاضر رہے یا جی انہوں نے ہاں ان قراردادوں کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو بڑی ایک گمبھیر سی تشویشناک سی صورتحال ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا ظلم اس وقت جو فلسطینیوں پہ ہوا ہے، اس میں ان تمام مسلم ممالک کا کتنا کردار ہے؟ بڑی بے حسی دیکھنے میں آئی ہے کہ مصر. کرمنل سائلنس ہے. اور میں آپ کو عرض کروں نا، مسئلہ سارا یہ ہے کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس بھی آئی ہے. اچھا، سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلم ممالک میں شاید عوام میں اتنا احتجاج نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ممالک میں سارے کے سارے ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے، بے شک وہ جمہوریت کے نام پہ ہوں، نگران وزیر اعظم کے نام پہ ہوں، یا وزیر اعظم کے نام پہ ہوں، وہ سارے کے سارے جو بیسیکلی ڈکٹیٹر کا، اور وہ اپنے علاقے کو، لوگوں کو سپریس کر رہے ہیں. اب دیکھیں فلپین، یعنی کٹر قسم کا کیتھولک ملک، جن کی ایک اپنی اسپینش ہسٹری ہے، اس کے اندر سب سے بڑا جلوس نکلا منیلا کے اندر. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہاں منیلا کے اندر اس طرح کی صورتحال ہوگی؟ اور جس کی ان کی پوری 50 سال جو ہیں وہ مندناؤ کے اندر مسلمانوں سے لڑتے ہوئے گزری، وہ لوگ اسرائیل کے خلاف نکل آئیں گے اور سب کچھ ہوگا. انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر صرف وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ انڈیا کو کشمیر میں وہی چیز اپنے لیے چاہیے ہوتی ہے. یہ بیسیکلی ایک ایمرجنگ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس آف اسرائیل ہے. اور اس انٹرجنٹ کمپلیکس جو ہے، یہ اس کی خوفناکی یہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹر ورسز دا پیپل ہے. وہ اسلحہ بیچتا ہے، نائٹ وین ڈیوائسز بیچے گا، اور اس کے بعد مختلف قسم کے وہ جو ایسے جو گیسز بیچے گا. یہ ہتھیار اس کے ساتھ سارے دیکھ لیں، یہ ہتھیار ہے. لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا، اب دیکھیں کل جو اس میں اسٹیشن کے اندر جو یونین اسٹیشن جو ان کا ہے سب سے بڑا، جو اس کا نیو یارک. نیو یارک ہے، اس کے اندر لاکھوں لوگ نکلے. 1,10,000 کی ایسٹیمیٹ تھی ان کا نیو یارک کے بروکلن جیوز کے، جو کبھی باہر نکلے. فیملیز ان کے اندر، بہت عورتیں باہر نہیں نکلتی، ان کے پردے وردے کرتی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ باہر نکلے ہیں. اور انہوں نے اریسٹ بھی کیے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ اریسٹ بھی کیے 600 ہیں، کے قریب لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا وہاں پہ. گرفتار بھی کیے. تو وہ اب وہ ان کا جو سیمیٹزم، اینٹی سیمیٹزم کا کارڈ ہے، وہ ہولوکاسٹ کا کارڈ ہے، وہ بھی نہیں چل رہا ہے اس وقت یورپ میں، ختم ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حسی مسلمانوں میں زیادہ ہے بنسبت اس وقت کے باقی یورپین کنٹریز کے یا باقی ویسٹ کے اندر جو وہاں اویئرنیس آئی ہے. لیکن یہاں سر ایک بڑی خوفناک بات ہے کہ کیا یہ اویئرنیس ان کی اس جو اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کو ٹاپل کروا سکے گی؟ کیا فرق پڑا ٹونی بلیئر کو؟ کیا فرق پڑے گا کسی اور وہ سارے کا سارا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا فساد ہے. اور یہ فساد جو ہے، وہ بات جو نوم چمسکی کرتا ہے کہ سارے کے سارے پیسے ویسے ملو کے وہ ایک جمہوریت کا ایک چہرہ بنا دیتے ہیں. اور جس نے پیسے لگائے ہوتے ہیں اس کے اندر، فنڈنگ کے اندر، جس نے $6.8 بلین اوباما کو دیا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے اسرائیل جاؤ، جا کے بمبنگ کرو، ورنہ تمہاری ایسے کی عوام جائے بھاڑ میں. ان کو پھر ہم نے 15 دن کی کمپین چلائیں گے، انہوں نے پھر غبارے گبورے پکڑے ہونے ہیں، میں کلنٹن کے ساتھ تو میں یہ پھر اس 15 دن میں خوش ہو جائیں گے کہ ہماری کا. تو یہ جو فساد بنا ہوا ہے جمہوریت کا، جس کے پیچھے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، جس کے پیچھے گیس کی کمپنیز ہیں، جس کے پیچھے آئل کی کمپنیز ہیں، جس کے پیچھے لیتھیم کی کمپنیز ہیں، یہ جو فنڈنگ کرتے ہیں اور پھر میڈیا کو خریدتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو کاکسز بنتے ہیں، انہوں نے سر ایک خوفناکی پیدا کی ہے کہ اپنے ملکوں پہ ظلم نہ کرو، باہر جو مرضی. 32 لاکھ کی ایسٹیمیشن ہے 9/11 کے بعد لوگوں کے مرنے کی. جی 32. بالکل. ہاں جی، اس میں آپ دیکھیں تو اب تو بڑی کلیئر بات ہو گئی نا کہ خود امریکہ کے اندر یہ بات شروع ہو گئی کہ وہ کون سی پارٹی ہے یا کون سا فرقہ ہے جس کے بارے میں، واحد چیز جو ہے جو امریکہ میں آپ جس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. تو وہ اب جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن ہے یا یوٹیوب پہ جو لوگ پروگرام کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ جوئش لابی کے خلاف بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جوئش لابی وہ ہر سیکٹر میں، چاہے وہ کارپوریٹ ہے، چاہے وہ فائنانس ہے، چاہے میڈیا ہے، ہر چیز کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جب وہ ڈونیشنز دیتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز ہیں، تو ظاہر ہے ان کے صدر یا وزیر اعظم برطانیہ کا، فرانس کا صدر یا جرمنی کا چانسلر، ان کے خلاف وہ پھر نہیں جا سکتے. تو یہ تو بات ہوگی کہ جوئش لابی کے خلاف اب کوئی بات نہیں کرتا. جو آپ چونکہ آپ نے نگران کی بات کی،
تو اب اگر ہم اپنے نگرانوں کی طرف آ جاتے، مجھے پتا تھا کہ آپ یہ چھیڑیں گے یہ تار، تو اب بلکہ جو بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اب نگران حکومت کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ جو شیخ حسینہ ہے اس کو وہ مستعفی ہوں، حکومت نگرانوں کے حوالے کرے اور انتخابات کروائیں. لیکن چلیں ہم اپنے نگرانوں کی بات کر لیتے ہیں، واللہ عالم یہ انتخابات کب کروائیں گے. لیکن نگران حکومت کے تحت اس وقت جو نظام ہے، کیا اس نظام نے حمایت کھل کے کی ہے جتنی کرنی چاہیے تھی؟ 7واں بڑا ملک ہے، نیوکلیر ملک ہے، 7ویں بڑی فوج ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی تقریباً سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. تو اس کی طرف سے جس نوعیت کا احتجاج جانا چاہیے تھا، جو ہمیں سڑک پہ نظر آنا چاہیے تھا، وہ کیوں نظر نہیں آیا؟ دیکھیں دو تین چیزیں، ایک بہت ایک تو نگران حکومت کے پیچھے جو بھی ہیں وٹ ایور اٹ از، وہ ایک مجھے یوں لگتا ہے کہ بالکل سہمے ہوئے ہیں امریکہ سے کہ کہیں ہماری کوئی شکایت نہ لگ جائے کسی طور پر امریکہ کے سامنے. اب دیکھیں جو پارٹی لوگوں کو سڑکوں پہ لا سکتی تھی، جس کے پیچھے لوگ آ سکتے تھے، اس پارٹی کے لوگ اگر ایک دفعہ نعرہ بھی لگائے دیتے ان کو وہ گرفتار کر لیتے. دوسری پارٹی وہ تھی، وہ اپنے میاں صاحب کے جلسے میں لگی ہوئی تھی، ان کو وہ چیزیں یاد آ رہی تھی. اور تیسری پارٹی جو ہے اس کا اس کے ساتھ ان کا مطلب وہ اپنے اس میں کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہے، وی آر بگ اگنورڈ. دونوں سوکروں کا جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے وہاں پر. پنجاب میں 16 دن کے لیے فیسٹیول منایا جا رہا ہے، اور اس فیسٹیول میں کل اس کا پورا اس کا تھا راگ رنگ کا، اس کے چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور سارا کچھ تھا. اور اگر ایک صرف الجزیرہ کا ٹی وی چینل کی ایک اوپننگ ساتھ رکھ دی جاتی جہاں لائیو کوریج ہو رہی ہوتی ہے تو شاید لوگوں کی چیخیں نکل جاتی. لیکن بے حسی ہے. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہے پاکستان. دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے کہ نہ کاکڑ صاحب نے جا کے الیکشن لڑنے دوبارہ، انہوں کو پھر 4 لوگوں نے کہنا ہے جی اس کو سینیٹر بنا دو، یہ ہمارا بندہ ہے، ٹھیک ہے. نہ اس نے بگٹی نے لڑنا ہے، وہ بھی نہیں جیت سکتا، اس کو بھی سینیٹر وینٹر انہوں نے بنا دینا ہے. پہلے بھی جب جیتا تھا تو اکبر بگٹی کو بیچارے کو اس کی زندگی کو ختم کیا گیا، پھر اس کے بعد ایک خلا پیدا کیا گیا، پھر 400-500 ووٹوں سے مسوری بگٹی سے ان کو جیتا. انہوں نے نا محسن نقوی نے الیکشن نہیں لڑنا، ان کو کوئی پرواہ نہیں، فلسطین کے حق میں ووٹ دیں یا نہیں دیں ان کو کوئی پرواہ، بے حس ہو چکے ہوئے ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور شاید آپ مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایسٹس جو ہیں ہاکس کو کیسے سیل کیے جاتے ہیں. گل صاحب ریکوڈک جو ہے اس میں 25-75% کا شیئر ہے، 25% پاکستان کا ہے، اور وہ بھی بلوچستان گورنمنٹ کا شیئر ہے. آپ مجھے بتائیں کبھی اپنا شیئر بھی کبھی کسی نے بیچا ہے کسی کو؟ یعنی پاکستان وہ عجیب و غریب ہے کہ اپنا شیئر ہم سعودی میں آج ایک صاحب کو ملا تھا، وہ انہوں نے اس میں سعودی یو اے ای کی جو کمپنی، وہ وکیل ہیں، وہ میرا صاحب کیا وہ میرا بھتیجا لگتا ہے رشتے میں، وہ اس کمپنی کے اندر ملازم. وہ کہتا ہے میں نے وہ ساری ڈیل وہ کی ہے. وہ کہتا ہے اس سے بری ڈیل جو ہے جو کراچی ایئرپورٹ کی ہوئی ہے ہو ہی نہیں سکتی. اب پی آئی اے کو ہمارے دوست ہیں خالد محمود صاحب، وہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والا کو بندہ جو خریدے اس کو تو ظاہر بات ہے اس کو کم سے کم پیسہ دینا پڑے. اور یہ ان کی خصلت عادت ہوتی ہے، جب کوئی سرکاری گاڑی نیلام ہونے لگتی ہے تو اس کا سٹیئرنگ بھی نکال لیتے ہیں، اس کا ٹائر بھی نکال لیتے ہیں، اس کا کچھ اور چیزیں بھی نکال لیتے ہیں، اور اسی بندے کو دے دیتے ہیں جس نے خریدنی ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے نہیں یہ تو 70,000 روپے سے زیادہ کی گاڑی نہیں ہے، اور 70,000 بڑی بولی ہوتی ہے، اور بعد میں ڈال کے وہی اسی گاڑی کو 50 لاکھ کی گاڑی بنا لیتے ہیں. نہیں تو آج کل تو لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ اسی منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے کہ بالکل مکمل طور پہ اپاہج کر کے پی آئی اے کو پھر اس کو اونے پونے داموں بیچ دیا جائے. اور خریدنے والوں کا اب تو لوگوں نے نام بھی لینا شروع کر دیا کس نے خریدنا ہے، کون ہے. جیسے اب خود سوچیں کہ 900 ارب کے قریب جو ہے وہ بینکوں نے اس 8-9 مہینے کے اندر منافع کمایا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ منافع جو ہے کیسے، پیسہ میرا بینکوں نے حکومت کو دیا، حکومت نے مجھ پہ قرضہ لگایا، اور پھر اس کے بعد وہ پیسہ جو ہے وہ بینکوں کو دے دیا، 22% دے کے، کبھی 23% دے کے، کبھی 21% دے کے. اور جتنا وہ لوڈ لاڈلے کہتے تھے نہیں شرح سود بڑھا دو. اب خود سوچیں کہ کوئی بینک ایسا نہیں جو کسی ٹیکسٹائل کو دے رہا ہو، کوئی بینک ایسا نہیں کہ جو کسی کی انڈسٹری دوسری لگا رہا ہو، کوئی بینک کوئی دکان کھولنے کے لیے بھی قرضہ نہیں دیتا 97%. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کو دے رہے ہو تم کم سے کم ریٹ پہ دے سکتے ہو گورنمنٹ، لیکن نہیں، ہم نے اسٹیٹ بینک کو رکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ان لوگوں نے سر یہی تو لوگ ہیں
کہ جو حسین حبیب وغیرہ دوسرے جتنے بھی تھے، جب وہ اس کا اظہر خان کیس آیا تھا تو انہیں بینکوں نے پیسے دیے تھے، جب فلاں کو بھی دے دو تو فلاں کو بھی دے. پاکستان میں بھی یہ چیز ہے. اچھا، وہ ایک میں رپورٹ تو آپ نظر سے نہیں گزری ہوگی جو بڑی ایک خوفناک کا رپورٹ ہے، آج ہی چھپی تھی. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس سال کی جو پہلی سرمائی ہے، یعنی جولائی سے ستمبر تک جو اخراجات ہوئے ہیں صوبوں میں، 3 صوبوں میں اور مرکز میں، وہ کوئی 193 ارب روپے کا سراغ نہیں ہے کہ وہ کیسے خرچ ہوئے ہیں. اس میں 73 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اور باقی 3 صوبے جو ہیں باقی رقم انہوں نے خرچ کی ہے. اور ایک ہوش ربا انکشاف ہے، آج ہی چھپا ہے، اور یہ باقاعدہ جی یہ فسکل آپریشنز رپورٹ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوگا، جو جی وہ ریکنسلیشن آف اکاؤنٹس میں آتی ہے. جی تو ہر 3 مہینے کے بعد آتی ہے وہ. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 193 ارب روپے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. یعنی کتنا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ کہ وہ جو یہ نگران آ گئے ہوئے ہیں تو اپنی مرضی سے یہ پیسے بانٹے چلے جا رہے ہیں. اچھا، میں اسی کانٹیکس میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اب معلوم نہیں ہے نگران کب تک بیٹھیں گے یہاں پہ، تو اس وقت پی ٹی آئی یا عمران خان، بلکہ مجھے یاد آ گیا، اسی پہ آپ جواب دے دیجئے. میں کوئی پوسٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں کسی نے ایک عام دکاندار کے پاس وہ چلا گیا تو اس سے انٹرویو، اور وہ ٹویٹر پہ موجود ہے وہ، تو اس سے پوچھا اس نے کہ جی آپ کا کیا خیال ہے سب سے بہتر کون ہے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی شریف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شریف کیوں ہیں؟ کہتے بس وہ ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا لیکن عمران خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے عمران خان کو بھی یہ ریلیف مل سکتا ہے اگر وہ وہی کام کرے جو شریف کرتے ہیں، یعنی اس کو جو کہا جا رہا ہے وہ کر لے تو اس کو بھی ریلیف مل جائے گی. امتیاز گل صاحب، اتنی اویئرنیس آئی ہے. میں ابھی، میرا بیٹا آ رہا تھا، عراق میں ہوتا ہے وہ، تو اس کو میں ایئرپورٹ لینے گیا ہوا تھا. اتنی اویئرنیس لوگوں کے اندر آئی ہے کہ لوگوں کو کم از کم یہ پتا چل گیا ہے کہ پیچھے کون ہے. وہ جو ریت کی بوری تھی نا وہ پھٹ گئی ہوئی ہے، ان کو پتا ہے کون ہے اور کون حکم بنواتا ہے کون نہیں. یہ بڑی خوفناک چیز ہے. جو مجبور ہے وہ کہتا ہے ہم بددعائیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں، ہم تو بددعائیں کر سکتے ہیں. یہ جو ان کی رپورٹ گئی ہے اس کے جلسے کی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رپورٹ دیکھی ہے، جو یہاں کی لوکل پولیس اور اس کے اسپیشل برانچ والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ 3:15 بجے سارے کا سارا جلسے کے لوگ جو تھے وہ بیٹھ گئے تھے کیونکہ گاڑیاں باہر سے آ رہی تھیں. اچھا، اس کے بعد جو گیٹ تھا نا، جو پبلک نے آنا تھا لاہور سے، اس میں میکسیمم 450 بندہ داخل ہوا ہے لاہور شہر سے. اچھا، ٹوٹل 450 جو ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے ہیڈ کاؤنٹ پہ لگایا ہوا اچھا تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لاہور شہر سے لوگ نہیں آئے، انہوں نے نہیں آئے، نواز شریف کے جلسے میں 21 اکتوبر بالکل کو نہیں آئے. شرکت نہیں کی. تو اگر پورے پاکستان سے یہ جلسہ اکٹھا کرنا تھا، دیکھیں مسئلہ جس شہر میں آپ جلسہ کرتے ہیں اسی شہر پہ، اب مجھے لگتا یہ ہے کہ اس پہ نواز شریف پہ جو انہوں نے تکیہ رکھا تھا نا کہ یہ آئے گا تو سب کچھ، کیونکہ آج سے پہلے بل صاحب آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ایک فضا بنا دی گئی تھی 1988 کے بعد کہ جس پہ وہ ہاتھ رکھیں گے وہی جیتے گا. اور جب وہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تو پورے کے پورے لوگ جوک در جو اس پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو جاتے تھے. یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، اور اس دفعہ تو کہہ دیا. مجھے یاد اچھی طرح نوید کاکڑ نے جس وقت اتارا تھا نواز شریف کو تو فضا بن گئی تھی کہ بے نظیر آ رہی ہے. اور پیپل پارٹی کے اندر لوگوں نے عوام نہیں شامل ہوتے تھے، وہ جو ہوتے ہیں نا جو انٹرسٹ گروپ جو ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر، جی میرے پاس، جیسے آپ وال سٹی چلے جائیں کسی بھی یہ بندہ ہے محمد حسین، اس کے بعد 1000 ووٹ ہے. یہ نظر محمد ہے، اس کے بعد 150 ووٹ ہے. یہ اس کا، وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کے ساتھ فضا کے اندر اس میں کسی کا شامل ہو نام جاتے باپ ہے، کسی کا نام حقیقی ہے، کسی کا نام استحکام ہے. ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تو ایسا ہو نہیں رہا. جو لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ نواز شریف آ جائے گا، کم از کم پولیٹیشینز کو ان کو پتا ہے کہ جس طرح کل جو جلسہ ہوا ہے اس کا اتنا، وہ بھی اپنے علاقے میں آپ جلسہ کریں، گاؤں کے اندر جہاں آپ نے لے کے آنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھیر گار کے یہی جلسہ آپ نے کرنا تھا with all that sport, with all that، نہیں آپ خود سوچیں کہ اتنی زیادہ سپورٹ تھی کہ جس کا آپ تصور نہیں کرتے یہ کرنا تھا. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو جب آپ الیکشن کرائیں نکلیں گے تو سر میں نے الیکشن کروائے ہوئے ہیں. الیکشن میں
ان کی اوقات نہیں ہے کسی ہارے ہوئے آدمی کو صحیح طرح جتانے کی، ورنہ یہ 88 میں بے نظیر کو ہرا دیتے، اور کبھی بھی 2002 کے الیکشن کے اندر ظفر اللہ جمالی 12 ووٹوں کی بھیک نہ مانگتا۔ اچھا، تو چلیں اب یہ بتائیے کہ آئندہ مہینوں میں اب آپ نقشہ کیا ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ نظام اس انداز میں چل پائے گا جس طرح چل رہا ہے، اور اسی کے تحت الیکشن ہو جائیں گے؟ اس میں جو بڑی جماعت ہے دیوار سے لگی ہے، اس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، انہوں نے یہ سب سے اہم ترین ان کا معاملہ ہے کہ وہ امیج بلڈنگ کی دوڑ میں بھی ہیں، کیونکہ امیج کسی طور پہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور امیج اسی وقت تک ٹھیک ہوتا ہے کہ جب تک آپ عمران خان کے سردار بات، یہ تو حقیقت بن چکی ہے نا کہ جس دن عمران خان نے وہ آئی لو آرمی کی جیکٹ پہننی ہے اسی دن ہی ٹھیک ہونا ہے، ورنہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ 9 مئی کے حساب سے ہم ایک عام معافی کی صورتحال کریں، شیخ رشید کو چھوڑا گیا، شیخ رشید نے باقاعدہ اس کے اوپر یہ گفتگو بھی کی کہ میں ایک دفعہ حسن منیر سے ملوں گا، میں ایسے کہوں گا ایک دفعہ غلطی ہو گئی معاف کر دیں، اس سے ایک بڑی زبردست قسم کا امیج بن جائے گا۔ لیکن وہ جو 5 ججوں نے فیصلہ دے دیا ایک دن پہلے، اس نے اس کو دھڑام سے کرا دیا اس سارے کے سارے معاملے۔ میں اس دن کورٹ کے اندر موجود تھا، میں نے وہ پوری پروسیڈنگ سنی ہے، اور آپ سوچیں کہ اٹارنی جنرل جو تھا اس کے پاس لفظ نہیں تھے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے، اور بدتمیزی پہ اترا ہوا تھا، اور لیکن اس کے باوجود، اور آپ سوچیں انہوں نے یہ نہیں، انہوں نے 59 کی جو امینڈمنٹ تھی وہ بھی اڑا کے رکھ دی کہ یہ بھی تم نے غلط کی تھی، ٹوٹل مکمل طور پہ ختم کر دے، جواز ہی ختم کر دے۔ اب اس کے مقابلے میں اب کوئی جج جو ہے سر، یہ نہیں ہو سکتا کہ قاضی فائز صاحب اپنا آرڈر بدل دے گا جو اس نے پہلے اس وقت کیا تھا جب اے پی ایس کے وقت بنی تھی، یہ نہیں ہو، اب بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور کوسچن آف لا بڑا آ گیا ہوا ہے، یہ 5 کا فیصلہ ہے، اس میں بھی 5 میں بھی وہ نہیں ہے ووٹ، کوئی ووٹ آف ڈسنٹ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کچھ کیسز کے اندر یہ کیس میں 7 ہو۔ اگر 7 کا بینچ بنتا ہے اس میں 4 اور 3 ہو جاتے ہیں تو یہ 5 کا فیصلہ ہی مانا جائے گا، کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ کے جج ہیں نا سارے کے سارے، یہ کوئی لوور جوڈیشری تو نہیں ہے، یہ تو برابر ہیں سب کے ساتھ۔ تو کیا ہوگا، اتنی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے نا اس کے بعد، لیکن یہ ان کا وہ پلان بھی فیل ہو گیا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے گفتگو چلتی ہے کیا کیا جائے، لیکن وہ جو اعتزاز احسن صاحب کی بات یہ ہے نا کہ پرسنل لیول پہ ایک ایگو کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، اور سر یہ ہر اس بندے کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں ایگو کا مسئلہ دیکھا ہے کہ جس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، اور جس کو انٹیلیجنس ایجنسیز رپورٹ کرتی رہتی ہیں کہ سر سب اچھا ہے، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، وہ ڈپٹی کمشنر ہو، وہ کمشنر ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہو، یا کسی اور چیز کا چیف ہو، یہ ایک گمان میں ہی مارے جاتے ہیں اور دھڑام سے گر جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے پھر جو موجودہ صورتحال ہے کہ ذاتی انا کا مسئلہ بن گیا ہے، پھر ہم دیکھ بھی رہے ہیں آپ کے بہت سارے دوست ہیں صحافت میں، ہم جس کو صحافت کہتے تھے اب پتہ نہیں گئے، تو اس پہ اس تمام صورتحال میں اس ملک میں اخلاقیات، صحافتی اصول، سماجی اقدار اور قانون کی عملداری، اس کا کیا کوئی مستقبل رہ گیا ہے؟ اس کے اوپر ہم کوئی لاجیکل بات کر میں سکتے آپ کو بتاؤں، جس وقت نیا میڈیا آیا نا جی، تو میں ان سے کہتا تھا کہ ایک بڑا سٹل طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو خریدنے کا۔ مثلا اوریا مقبول جان 5,000 روپے لیتا ہے ایک جگہ سے اور کام کرتا ہے، اچانک اس کو 5 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد اس کو 10 لاکھ روپے اس کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک گاڑی بھی رکھ لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اور بہت سارے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کا اور بڑھتا ہے، گھر لے لیتا ہے، تنخواہ لے لیتا ہے، پھر ایک تو گرل فرینڈ بھی رکھ لیتا ہے، وہ سارا کچھ یہ کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کچھ چلا جائے گا سر، اس کی کاسٹ آف ڈیفیکشن اینڈ کاسٹ آف آنیسٹی اینڈ کاسٹ آف جسے کیا کہتے ہیں کہ رائٹسنس بہت بڑھ جاتی ہے۔ جس وقت نوائے وقت میں 250 روپے لیتا تھا نا، وہ صحافی چھوڑ کے نکل آتا تھا کہ میں نہیں کرتا ہوں، یا جنگ میں، اب انہوں نے ساروں کو، اب دیکھیں جس دن انہوں نے چاہا انہوں نے یوں کان مڑوڑے اور 22 کے 22 نیوز چینل ایک پی ٹی وی میں کنورٹ ہو گئے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ اخبار کے اندر ہیڈ لائنز تک وہ آتی ہیں کہ جو کمپوز ہوئی آتی ہیں، آپ کو یہ بھی اجازت نہیں کہ آپ اپنی ہیڈ لائن لگا سکیں جو سرخی نکالتے ایک ہی جیسے چل رہے ہوتے ہیں۔ جی وہ سر جو چیف ایڈیٹر ہے اسی کے کھاتا ہے
کہ بہت اچھی سرخی نکالتا تھا. آپ کو تو اخبار میں دیکھا ہوگا یہ چیز, جب ہم اس میں ہوتے تھے, ڈیسک میں ہوتے تھے اخبار میں, جی کیا بات ہے جی, ظہور عالم شیخ صاحب بڑی اچھی سرخی لگاتے ہیں, نکالتے ہیں, مجھے انتظامی صاحب بڑی اچھی سرخی. تو سرخی نکالنے والا کون؟ سرخی تو بن کے آتی ہے, اس طرح خبر بھی بن کے آتی ہے. تو اخبار تو ویسے نیوز پیج تو ویسے ختم ہو گیا, بس چند انگلش نیوز پیپر رہ گئے, کیونکہ اس کی لیڈرشپ جو سیریس ہے وہ اتنی ہے جتنی پہلے تھی, تھوڑی سی باقی ملا. لیکن اردو نیوز پیپر جو ختم ہو گئے, انڈیا میں ختم نہیں ہوا, ہمارے یہاں ختم ہو گئے. اور ٹی وی کے بارے میں بھی آپ سوچے کہ مجھے اس دن ٹی آر پیز والے کہہ رہے تھے کہ جو الیکٹرانک میڈیا کا ٹی وی ہے یہ 15% ویورشپ پہ آ گیا اپنی. اور پھر اچھا، اتنی لوگوں کو ہوتا مایوسی کیا ہے پھیل گئی ہے. کہ یہ آگے بڑھ جاتا ہے. اب اس آگے جب بڑھتا ہے تو اس میں اوریا مقبول جان میں, امتیاز گل میں, اور وہ جو ہوتی ہے کیا نام ہے وہ خاتون جو ہے علیزے سحر جس کی ویڈیو, اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا, برابر ہو جاتے ہیں. یہ بڑا خطرناک ایکچولی ٹول آ گیا ہے. تو جی اس میں ایک جو بنیادی بات یہ نا کہ جہاں معاشرے میں پھر اگر اصولوں پہ سمجھوتے شروع ہو جائیں, مطمع نظر آپ کا واحد مطمع نظر پیسے بنانا رہ جائے, تو اس میں پھر قانون, آئین, پھر اقدار, اصول, وہ میرے خیال ہے پھر ثانوی ہو جاتے ہیں. ثانوی. اور دوسری یہ نا مسئلہ سر یہ کہ ہمارے سارا میڈیا جو ہے وہ بنیادی طور پر کچھ مالکان کی, کچھ پراپرٹی ڈیلرز ہیں, کچھ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چلانے والے ہیں, کچھ گھی ملز والے ہیں, کچھ ایک دو اور اس طرح کے لوگ ہیں. ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو ایک تھپڑ بھی سہ سکتا ہے کسی کا؟ نہیں سہ سکتا. چلیں, بہت بہت شکریہ. ہم اس سلسلے کو ایک اگلی نشست میں پھر آگے بڑھائیں گے. جو میڈیا کی اس وقت حیت بن گئی ہے نا, مجھے تو آپ خود تھوڑی سی باہر خود کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے کہ میں جی کبھی صحافت کیا کرتا تھا, جھجک ہوتی ہے. اس لیے بہت کہ جو صحافت جس نام سے اب جانی جاتی ہے وہ ایک گالی سی مجھے لگتا ہے بعض اوقات بن گئی ہے, کیونکہ جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اس میں اب, اور چونکہ آپ نے جو فون دکھایا نا کہ لوگ اس کی وجہ سے شعور اتنا پھیل گیا ہے کہ ہر ایک فوراً ہمارا کوک, ہمارا ڈرائیور ہمیں بتا دیتا ہے کہ جی فلاں صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے. تو بہرحال اب اللہ خیر کرے, آپ بھی اپنا خیال رکھیں, اور بہت بہت شکریہ. آپ سے 2-4 دن کے بعد پھر بات کریں گے.